की अभी तक डिबेट नहीं हुई, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। स्पीकर साहब, क्योंकि मेरी 21 साल जिंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजरी, तो मैं सिर्फ अपने तजर्बे से बताना चाहता हूं कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अपने अपने अंपायर मुल्क खड़े करते थे, और होता क्या था कि जो हारने वाला है वो हार नहीं मानता था। कहते जो हारता था मुखालिफ मुल्क में जाके वो कहते थे जी अंपायरों ने हमें हरा दिया। और मुझे फख्र है इस चीज पे कि मैं एज पाकिस्तान कैप्टन पूरी कैंपेन की, और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए। और आज दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, और जो हारता है वो सब मान जाते हैं हार। यानी सारा जो क्रिकेट के अंदर जो फेयरनेस थी वो उस लेवल पे है कि अब ये इशू खत्म हो गया अंपायरिंग का। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को यह फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। पहले दिन मैंने तकरीर करने की कोशिश की, ऑपोजिशन ने नहीं करने दी, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जब इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो बताना था कि किस तरह ठीक नहीं हुए। जब ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो उनके मीडिया और पब्लिक ने कहा कि सबूत दो कि ठीक नहीं हुए। हमने जब 2013 के इलेक्शन में कहा ठीक नहीं हुए तो हमने 133 में से 4 हल्के डिमांड किए थे कि इनकी रैंडम आप इनकी ऑडिट कर दें, अगर ये ठीक है हम इलेक्शन मान जाएंगे। हमें नहीं, उन 4 हल्कों को नहीं खोला गया। इवेंचुअली अदालत में जाके केस लड़के 2-2.5 साल के बाद खुले, चारों में धांधली निकली। तो मेरा स्पीकर साहब आज ऑपोजिशन को ये है कि हमने पूरी कोशिश की और हम इस नतीजे पे आए क्योंकि जुडिशल कमीशन बैठी थी 2015 के अंदर, और उस जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स थी 2013 के इलेक्शन के ऊपर, जो भी उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तियां हैं वो सारी होती थी जब पोलिंग खत्म होती थी और उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता था। तो हमने इसके ऊपर जो सब अपनी डिस्कशन करके एक नतीजे पे आए कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वो जो सारा पीरियड है उसके बाद जिधर डबल स्टैंप्स होते हैं, जिधर वो थैलियां खुली होती हैं, वो जो सारी चीजें होती, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं अगर आप इलेक्शन खत्म होते साथ ही रिजल्ट आए और फिर पेपर ट्रेल हो कि जो भी क्वेश्चन करना चाहे तो उसके पास मौका हो वो जाके क्वेश्चन कर सके। तो मैं अगर इनके पास, ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। लेकिन ये तो कोई हर इलेक्शन, अगर आज आप कुछ इसमें कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाय इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी। अच्छा जी, अब मैं इस बजट के ऊपर आता हूं। मैं इस बजट के ऊपर बात करने से पहले अपनी विजन की बात करना चाहता हूं कि हमारी विजन क्या है पाकिस्तान की, और जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो एक मुल्क की विजन है। मुझे खुशी इसलिए, और मैं शौकत तरीन आपको और आपकी सारी इकोनॉमिक टीम को आज खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि आपने जो मेरी विजन थी पाकिस्तान की उसके मुताबिक आपने बजट बनाया। स्पीकर साहब, जब हमने 25 साल पहले तहरीक इंसाफ को इसको शुरू किया पार्टी को, तो हमारी जो मोटिवेशन थी, जो मेरी मोटिवेशन थी,
وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ کیوں، میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائے. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی، اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے، اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے، انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے، مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے، وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن امپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا، وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں، جو ہندوستان میں فلسفیز تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا. تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری. اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز. تو اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی، سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی. اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو
टर्म इस्तेमाल करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जो करंट अकाउंट है वो मैं आम लोगों के लिए समझाने के लिए कि करंट अकाउंट का मतलब ये है कि मुल्क में डॉलर्स कितने आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कितने डॉलर्स जा रहे हैं। उसका पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट था। उसका मतलब ये कि हमारी जो करेंसी थी वो खतरे में थी, क्योंकि इतना बड़ा जब खसारा था, डॉलर्स की कमी थी, तो डॉलर्स ने ऊपर जाना था, करेंसी ने डीवैल्यू होना था। उसके लिए जो सबसे बड़ा हमें आते साथ ही सर्वाइवल का जो शुरू में पीरियड था, हम सब नए थे, टीम नई थी, तजर्बा नहीं था, तो उसके अंदर इतने बड़े क्राइसिस में मैं इसलिए अपनी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने बड़े मुश्किल कदम उठाए अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तकलीफ दे थे, और स्पीकर साहब वो तकलीफ दे ऐसे थे कि आप एक मुल्क अगर घर की मिसाल ले लें, मैं सबके लिए एक आसानी पैदा करना चाहता हूं कि हमारे सारे जो भी आज देख रहे हैं सबको समझ आ जाए कि वो क्या मुश्किल थी पाकिस्तान को। एक घर मकरूज हो जाता है, आमदनी और खर्चे में बड़ा खसारा हो जाता है, किराएदार आ रहा है, लोग आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, कर्जे लिए हुए हैं, तो वो घर क्या करता है? वो सिर्फ दो चीजें कर सकता है, अपने खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने खर्चे कम करता है, तकलीफ होती है घर को। खर्चे जब कम करता है, अगर आपके बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसको आपको निकाल के दूसरे उस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ता है। अगर आपका गाड़ी है तो मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल है तो साइकिल लेना पड़ता है। वो जो भी मुल्क, जो भी घर इस सिचुएशन में होता है, उसको इस मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है जब तक उसकी आमदनी ऊपर नहीं आती। तो हमारे लिए वो मुश्किल फैसले करने थे, लोगों को तकलीफ हुई, अवाम बड़ी मुश्किल से गुजरी और कई अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब एक मुल्क मकरूज हो जाए और जब एक मुल्क इस मुश्किल में पड़ जाए, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है उसका। कोई भी मुल्क ले लें, जब तुर्की में प्राइम मिनिस्टर तब अर्दोगान आए, तो उनको भी, जब तुर्की को, जो वो भी कर्जे में डूबे हुए थे, उनको भी आईएमएफ के पास जाना पड़ा, लेकिन वो भी 2-3 साल मुश्किल वक्त से गुजरे। तो मुझे आज ये खुशी है कि हमारी इकोनॉमिक टीम ने जिस तरह के फैसले किए, जिस तरह हम वो चैलेंजेस लिए और जिस तरह उन चैलेंजेस से निकले। एक तो इकोनॉमिक चैलेंज था, दुनिया में बाहर गए, पैसे इकट्ठे करने की पूरी कोशिश की। मैं आज फिर अपने वो मुल्कों का शुक्रगुजार हूं जिस तरह यूएई ने हमारी मदद की, सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की, चाइना ने हमारी मदद की। और इन्होंने हमें डिफॉल्ट से बचा दिया। डिफॉल्ट का भी मैं मतलब आम लोगों की ये समझा दूं कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने लायबिलिटीज, आपके पास पैसा नहीं होता लायबिलिटीज देने का। जैसे ही एक मुल्क डिफॉल्ट करता है तो सबसे बड़ा उसके ऊपर जो मसला आता है उसकी करेंसी पे आता है। तो जैसे जैसे आपकी करेंसी गिरती है, मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, सारी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। तो डिफॉल्ट से बचने के लिए एक गवर्नमेंट्स पूरी कोशिश करती है और आईएमएफ के पास भी इसलिए जाती है। हमने शुरू में जब हमारी आईएमएफ से नेगोशिएशंस थी, हमने कोशिश की कि हम ना जाएं। हमने कोशिश की कोई तरीका निकला है, क्योंकि इतना बड़ा खसारा था $20 अरब का। जो आईएमएफ कंडीशंस दे रही थी वो बड़ी मुश्किल थी, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होनी थी। इसलिए हम कोशिश करते रहे कि हमें कोई और सोर्सेज से पैसा मिल जाए, लेकिन आखिर हमें जाना पड़ा और आईएमएफ की जो कंडीशंस थी वो मुश्किल थी और उससे अवाम को तकलीफ थी। अब इस चैलेंज से निकल ही रहे थे, कोरोना आ गया और कोरोना के अंदर सारी दुनिया के अंदर जो, अगर आप देखें कि जो इंपैक्ट पड़ा है कोरोना का उनकी इकोनॉमी के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो एक इकोनॉमी जो पहले ही तकलीफ में थी उसके ऊपर से कोरोना आ गया। मैं आज फिर से, मैं पहले भी इनको खराज तहसीन पेश कर चुका हूं अपनी एनसीओसी,
اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی. جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس, اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی, ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں, بدقسمتی سے ابھی افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری, اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا, میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے, ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے, اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے اس سے, اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں, یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ, کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے, ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے, کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے, فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر فوڈ لائن, دنیا کا امیر ترین ملک, کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی, کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ, بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. سمجھتا ہوں. اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی, اور جلدی میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے, اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا, انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی. ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی, ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی. اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے, جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ احساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری, میں یہ کلیئر کر دوں, 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب, ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی, اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤنز یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے, لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں, کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا, ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدہ فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا. اس میں بھی سب انوالو تھے, جس طرح ہماری NCOC تھی. تو لوکسٹ سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی. عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا. تو اسپیکر صاحب, ہم اللہ کا شکر ہے, یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں, گندم کی, چاول کی, مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں, اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے, جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے, کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے. یہ نہ ہو کہ 1 سال کے بعد پیسہ ملے, اور پورا پیسہ ملے, جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا, پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے
اپنی فصلوں پہ لگایا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی، ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم بھی ٹھیک رہا، لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا اور وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر، اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں، جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے، ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو انسینٹیوائز کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس ایک سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب، جو جون کا مہینہ تھا، جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے، جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہاؤسنگ، تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں، یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں، اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ، ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے، اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر، اور ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں، اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا، اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے. تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو. جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا، کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا، سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم. اور جو چھوٹا کسان ہے، چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے، اس کو ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے، ان کو کھادوں کے اوپر، ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر. پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے، اب 3 سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی، ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. پھر جو بھی اس بار فائنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے $60 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے، 60 ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے، جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں 1.5 ارب تھا. تو یہ جو 60 ارب ہے اور اس کے اوپر جو 100 ارب کی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر پہ، کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، ریسرچ، سیڈ ڈیولپمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار ریزلٹس آئے ہیں، اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں. گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ، اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ چھوٹے کسان کو سبسیڈائز کریں، کیونکہ اصل ہمارا
70% تو چھوٹا کسان ہے، اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ آڑتی سے پھنس جاتا ہے. اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ کسان مارکیٹس. یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو، اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں، بیچ میں جو مڈل مین اڑ جاتا ہے، اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ. اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے، پروٹین ہے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، کیلشیم ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹامنیٹڈ ہے، اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹامنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جینیٹک امپروومنٹ کریں گایوں کی اور بھینسوں کی. اور اس کے لیے ہم باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں. انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 سالوں کے اندر 2 سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ امپروو ہو. اتنی زیادہ ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت چائنا میں 6 گنا زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہے گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے. اچھا اسپیکر صاحب، اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے اوپر واپس جانا چاہیے جس ویژن کے مطابق پاکستان بنا تھا. جو 3 چیزیں ہیں، انسانیت، انصاف اور خودداری. سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہے. ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی ریسورسز کبھی بھی نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا، پیسے نہیں تھے ابھی ان کے پاس. شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے، لیکن رسول اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو معذور ہیں، غریب ہیں، ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی. تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے، ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفیئر سٹیٹ بنے گی، کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. پیسہ ہوگا تو پھر وہ پیسہ نیچے آئے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا. پہلے انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، پہلے ریاست نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر خوشحالی آئی. اصل میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، کوشش انسان کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے. وہ پھر سے میں یہ کہوں گا، وہ غریب کی آواز سنتا ہے. جب آپ نچلے طبقے کی مدد کرتے ہیں، دکھی انسانیت کی، اوپر والے سے برکت آتی ہے. اور یہ ہمارے سامنے میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب. چائنا اور ہندوستان دونوں کی آبادیاں 1 ارب سے زیادہ ہیں. 35 سال پہلے چائنا تقریباً ادھر ہی کھڑا تھا جدھر ہندوستان کھڑا تھا. آج چائنا کدھر چلا گیا اور ہندوستان کدھر ہے؟ انہوں نے کیا کیا اور جو ہندوستان نے نہیں کیا؟ ہندوستان میں بھی حالات بہتر ہوئے، ہندوستان میں بھی ان کو پچھلے 30 سال میں ترقی کی، لیکن ہندوستان میں امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا گیا. آج وہاں غربت بھی ہے اور سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں. چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا
जो मदीना की रियासत में फैसला किया दुनिया के अजीम लीडर ने कि हम सबसे पहले निचले लोगों को ऊपर लेके आएंगे, और हम चाइना गए और हमने देखा उन्होंने क्या क्या जो तरीके इख्तियार किए अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये दुनिया में एक मोजा है। 70 करोड़ लोगों को उन्होंने 35 साल में गुर्बत से उठा के ऊपर ले गए। और अभी इसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि चाइना में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। ये दुनिया की तारीख में इतना ये कभी हुआ ही नहीं, ये मोजा है। लेकिन जैसे जैसे वो गरीबों को ऊपर लेते गए, चाइना भी एक इकोनॉमिक जायंट और सुपर पावर बन गया। हिंदुस्तान ने, उसके पास भी उतनी बड़ी मार्केट थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिए। तो एक स्कॉलर थे मोहम्मद अब्दू, बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर थे। वो जब यूरोप से 100-125 साल पहले जब वो वापस आए मिस्र, तो उन्होंने मिस्र में कहा कि यहां मुसलमान तो बड़े हैं, लेकिन यहां इस्लाम बहुत कम है। और जब यूरोप गए, यूरोप कहते हैं यूरोप में जो मैंने देखा, मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। कहने का मतलब यह है कि जो भी उन उसूलों के ऊपर चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। आज आप स्कैंडिनेवियन ममालिक में चले जाएं, सबसे बेहतर, अगर मैं दुनिया में फिरा हूं तो इंसानियत का निजाम आज स्कैंडिनेविया में है। आप वहां खुशहाली देखें कैसी है, और उनकी इंसानियत देखें कैसी है। हर इंसान की कदर है, उससे भी आगे चले गए हैं, जानवरों की कदर है वहां। और वो भी, मैं कह दूं कि वो भी हजरत उमर का कॉल था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरता तो मैं जिम्मेदार हूं। यानी ये है इंसानियत का तकाजा। और उन मुल्कों में जो हम, जिनको मुसलमान नहीं कहते, लेकिन मुसलमान मुल्कों में आप देख लें, हमारे मुल्क में देख लें कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है। हमारा आज फैमिली सिस्टम ना हो, हमारा खानदानी निजाम ना हो, तो यहां तो लोग भूखे मरते रहे। हमें तो आज अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ने बचाया हुआ है। कोई बेरोजगार होता है तो अंदर ले लेते हैं, सारी फैमिली उसका ध्यान रखती है। हमारे तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं पहली दफा जब बरतानिया गया तो मैंने तो पहली दफा देखा कि एक फलाई रियासत क्या होती है। आप कोई आदमी किसी गवर्नमेंट के बीमार हो, आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आपका मुफ्त इलाज था। सारे गरीब से गरीब आप हों, आपको मुफ्त तालीम मिलती थी और क्वालिटी की तालीम मिलती थी। कई उनका प्राइम मिनिस्टर एक आध बना, वो भी एक सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ के बना। उधर आप बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलती हैं जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता। अदालत में गरीब आदमी जाता है, उसको लीगल एड मिलती है मुफ्त की, उसको वकील मिलता है। हमने तो पहली दफा ये देखा। यहां तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक था ही नहीं। तो ये मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं। ये पहली दफा पाकिस्तान उस तरफ निकल गई है जिधर हम आज से 74 साल पहले जाना चाहिए था, इस्लामी फलाई रियासत। हमने 500 अरब रुपया हमने रखा हुआ है, एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब जवान उसका हिस्सा है, ओवरऑल कामयाब पाकिस्तान। और मकसद इसका यह है कि हम 40 से 50 लाख जो हमारे सबसे निचला तबका, और हमारे पास तकरीबन सारा डेटा बेस तैयार हो गया है। इंशाअल्लाह हमारे पास अगले महीने तक सारा पाकिस्तान का हम अपना डेटा बनाया है कि सारी इनकम लेवल्स के हमारे पास अब डेटा आ गया है कि कौन सी फैमिली के कितने पैसे हैं, कितनी इनकम है। और उसके मुताबिक हमने ये फैसला किया कि जो निचला 40 से 50% खानदान है, उनको हम इस कामयाब पाकिस्तान के नीचे लाने लगे। 500 अरब इनके लिए हमने डेडिकेट किया है। इसमें 4 चीजें होंगी। सबसे पहले सस्ते सूद के बगैर कर्जे, किसान जो होंगे उनको 3 लाख देंगे सूद के बगैर कर्जा।
چھوٹے کسانوں کے لیے، اور جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ دوسری چیز ہم اسپیکر صاحب ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ ہم اس ملک میں کریں گے۔ ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، جو میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے 3 صوبے ہیں، پنجاب، پختونخوا اور جی بی، ان کو میں آج خاص یہ اس لیے مجھے خوشی سے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور بلوچستان وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، ادھر بھی میری جام کمال سے بات ہو چکی ہے کہ سارے شہریوں کو ہم نے، سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ جو بھی جس نے بھی دیکھا ہوا ہے، جس نے اس ملک میں غربت دیکھی ہے، سب سے بڑا عذاب ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے۔ پہلے ان کے بجٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے، وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ قرضے لیتے ہیں، سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ جو چیز کی ہے، میں اپنی ساری، اگر میں اچیومنٹ کوئی کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے، اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس۔ یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا، یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو، یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ ہیلتھ سسٹم ہے۔ یہ اب پاکستان میں ماڈرن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا۔ وہ کیسے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل صرف بناتے ہیں دیہاتوں کے اندر، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں کے اندر صرف کمرشل ہاسپٹل بنتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے، کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے، غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی، تو وہ وہاں ہاسپٹل نہیں جاتے۔ یہاں سرکاری ہاسپٹل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں، وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے، وہاں آپ ہاسپٹلز دیکھیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں، بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں۔ پختونخوا میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں۔ اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اس سے اب دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ گئی ہے، وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، وہ پیسے دے سکتے ہیں۔ اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہاسپٹل میں نہیں، کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں سارے ملک میں ہاسپٹلز بنانے کے لیے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم اب آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ اوقاف کی زمین، ویکیو ٹرسٹ کی زمین ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سستے داموں کے اندر ہم ہاسپٹلز کے لیے دیں گے، کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہے شہروں کے اندر، اور تاکہ وہ جب ہاسپٹل بناتے ہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اپنا ریکور کرنے کے لیے کاسٹ، تو ان کو سستی زمینیں دیں گے۔ جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری باہر سے امپورٹ کروائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایسا ہم نے قدم اٹھایا ہے، یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے، اور یہ نمبر 1 قرضے، نمبر 2 ہیلتھ کارڈ ان کو دیں گے ساری فیملیز کو، وہ ویسے بھی ہم کور کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، ہم نے ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ایک خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ اس کے پاس ہنر آ جائے، تاکہ وہ کمائی اپنی کر سکے۔ اور پھر اسپیکر صاحب، جو اس کے بعد مجھے اس کے بعد جو ہمارا بڑا زبردست انشاءاللہ یہ پروگرام ٹیک آف کرنے والا ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ، عام لوگوں کے لیے وہ گھر جو کہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اب تک، تنخواہ دار طبقہ ہے، ویلڈر ہے، مزدور ہے، کسی کے پاس کیش نہیں تھا گھر اپنا بنانے کے لیے، اس لیے ہمارے شہروں کے اندر کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، کیونکہ
کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گھر شہر میں خرید سکتا ہے. اور یہ ساری جگہ پہ آپ دیکھ لیں, کراچی میں اتنی مہنگی زمین ہے, وہاں تقریباً 30-40% کراچی کچی آبادیاں ہیں, لاہور کے اندر کچی آبادیاں ہیں, بڑے شہروں میں کدھر سے غریب آدمی آ کے شہر میں اکوموڈیشن لے سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے اب بڑی محنت سے ایک قانون جو پھنسا ہوا تھا عدالتوں کے اندر, کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا, فورکلوجر لا, وہ ہم نے عدالتوں سے کلیئر کروایا. پھر بینکوں سے بیٹھے, پھر بینکوں کو انٹرسٹ کیا اس کے اندر. ابھی بینکوں کو پریکٹس نہیں ہے, ان کو عادت نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے, لیکن ان سے ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کو زور لگا رہے ہیں کہ وہ قرضے دیں چھوٹے طبقے کو. لیکن ایک اور اب ہم نے جو مائکرو فائنانس کو, یعنی وہ کمپنیز جو کہ مائکرو فائنانس دیتی ہیں چھوٹے لوگوں کو جس میں اخوبت ہے, انشاءاللہ اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, یہ سب سے پہلے یہ جو 40 لاکھ نیچے خاندان ہیں ان کو ہم اس لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر شامل کریں. پھر اسپیکر صاحب احساس پروگرام اب ہمارا اس اگلے مہینے, جس طرح میں نے کہا, ہمارے پورا ڈیٹا بیس پاکستان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, اور جتنے بھی کریانہ سٹورز ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر وہ آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں, ان کے پاس وہ ہوگا جو ڈیوائس, اور ان کے ذریعے 1,20,00,000 خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے احساس کے ذریعے. یہ اسپیکر صاحب یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو نچلا ہمارا, آپ سوچ لیں 1,20,00,000 خاندان, ان کو ڈائریکٹ سبسڈی کس چیز کی دیں گے, کیونکہ ایک انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے, کموڈٹیز کی قیمت ریکارڈ پہ گئی ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. تو ہم ان کو جو بیسک ہے, گھی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, جو ایک عام آدمی, دالیں ہیں, ان کو ہم یہ جو 1,20,00,000 خاندان ہوں گے, یہ کسی بھی کرانہ سٹور اور یوٹیلیٹی سٹور پہ ان کا ہمارا ڈیٹا بیس پہ ہوں گے. یہ وہاں جا کے سبسڈائزڈ آٹا اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی یہ لے سکیں گے. اور پھر 90,000 ہم اسکالرشپس, انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اپنے غریب طبقے کو دے رہے ہیں جو بھی نیچے. اچھا اسپیکر صاحب, پھر اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے, جو کہ پاکستان کی ویژن ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان. میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں, جو مزدور ہیں بیچارے, جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں. تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں, تاکہ وہ سو بھی سکیں, ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے, ان کو کھانا پینا بھی مل جائے, وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں, اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں. اچھا اسپیکر صاحب, اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں, انصاف. دیکھیں, یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے. انہوں نے 2 ڈیفینیشنز دی تھی. انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. دوسرا, اس سے ریلیٹڈ انہوں نے ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا. یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی, قانون کی حکمرانی نہیں تھی, وہ قومیں تباہ ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام
چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. سو جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا. چونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے. انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو. ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں, ابن خلدون نے کہا, اپنی لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے. تو اسپیکر صاحب, یہ جو بیسز ہے قانون کی حکمرانی, یہ ہے بیسز ایک سوسائٹی کا. آج اگر آپ دنیا کی تاریخ سٹڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا, خوشحال وہ ہوا جدھر انصاف ہے. شیر شاہ سوری کی میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اوپر آئے وہ تو ان کو ایک جاگیر دی گئی. شیر شاہ سوری کی جو جاگیر, اٹھے شیر شاہ سوری ادھر سے, کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جاگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارغ کیا. جیسے ہی اسپیکر صاحب, جیسے ہی اس نے جو بڑے بڑے وہاں گینگز پھرتی تھی ڈاکو کے, ان کو فارغ کیا, امن آ گیا. جیسے ہی امن آیا تو ارد گرد کی جتنی جاگیریں تھیں وہ سارے جو تاجر تھے وہ شیر شاہ کے جاگیر میں آ گئے, کیونکہ وہاں امن تھا, وہاں خوشحالی آ گئی. ساروں کو دنیا میں ارد گرد ہو گیا کہ سب کو شیر شاہ سوری کا نام پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے دلی کی سلطنت دیکھ لیں, بلبن تھا تو ایک وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا, وہاں خوشحال تھا. علاؤدین خلجی, اس کے دورے میں خوشحالی تھی. جیسے ہی جس معاشرے کے اندر جب طاقت کی حکمرانی آتی ہے, یعنی جنگل کا قانون آتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے. آج دنیا میں مجھے ایک ملک بتا دیں جو خوشحال ہے اور ادھر قانون کی حکمرانی اور انصاف نہ ہو, اور ایک ملک مجھے بتا دیں جو غریب ہے جدھر انصاف ہو. یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. اس کو میں آپ کو اور سپیل آؤٹ کر دیتا ہوں. سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے ایک پینل بنائی, اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. فیکٹ آئی پینل نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں پڑ رہے ہیں. امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں, غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب, ان کی جو کنکلوژن ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے. وہ فیکٹ آئی پینل نے یہ کہا کہ غریب ملکوں سے, ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1000 ارب ڈالر منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں اور آف شور بینکس میں چلے جاتے ہیں. 1000 ارب ڈالر. ہمارا سنیں, ہمارا کتنا بجٹ ہوگا, 60-70 ارب ڈالر کا. ہمارا بجٹ 22 کروڑ لوگوں کا 60-70 ارب ڈالر. 1000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے امیر ملکوں پہ چلے جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑی تباہی آ رہی ہے دنیا میں آنے والے دنوں میں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں اکنامک مائیگرنٹس افریقہ سے جا رہے ہوتے ہیں وہاں یورپ کے اندر, ادھر ساؤتھ امریکہ سے امریکہ میں جا رہے ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, بچے سارے اٹھا کے ڈوب رہے ہوتے ہیں کشتیوں میں, وہ جا رہے ہوتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں امیر ہیں اور جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ غریب ہوتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے. اسپیکر صاحب, جب ایک ملک کی تباہی آتی ہے تو اس کے امیر, اس کا وہ پٹواری اور تھانے دار اور یہ اور سرکاری نوکر, یہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن تباہی نہیں, ملک کو تباہ نہیں کرتے. ملک کو تباہ کرتا ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان اور اس کے وزیر, جب ہم پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں, تب وہ ملک کی تباہی آتی ہے. جب یہ جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ 1000 ارب ڈالر جو جا رہا ہے ان کو
غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں، یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں چوری کر رہے نا، یہ تو طاقتور لوگ پیسہ چوری کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، طاقتور کو جو چھوٹ دے دیتی ہیں اور کمزور کو پکڑ لیتی ہیں. کوئی قوم ہی نہیں ترقی کر سکتی. کوئی مجھے دنیا میں بتائیں، آپ ساری دنیا کی تیسری دنیا سارے افریقن ریپبلکس دیکھ لیں، کتنے ملک ترقی کر رہے ہیں جدھر یہ ہو رہا ہے. اور اسپیکر صاحب یہی سٹرگل ہے، پاکستان کی سٹرگل ہے رول آف لا کی. مجھے بھی اب کل میں دیکھ رہا ہوں، کل آیا جی کہ ایک سندھ کے ایم این اے، اس کو نیب کے لوگ پکڑنے گئے، ادھر کراؤڈ اکٹھا ہو گیا، انہوں نے نیب کو لوگوں کو مارا، پولیس نے مدد نہیں کی. تو یہ کیا، اس کا کیا مطلب کہ میں اگر 1000-2000 آدمی جمع کر لوں، میں جو مرضی قانون توڑ دوں، میں قانون کے اوپر چلا جاؤں گا؟ یہ ہے جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ایک سیولائز ملک کے اندر ملک نہیں چل سکتا ایسے. یہی نیب تھی، 20 سال سے وہی قانون ہے، 10 سال 2 حکومتیں یہاں بیٹھی رہی ہیں، ان کے سامنے وہی قانون تھا، کیوں نہیں چینج کیا؟ جب اب آیا تو شور مچ گیا نیب کے اوپر. کیوں فرق کیا ہوا کہ پہلی دفعہ نیب بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے؟ وہ شور مچ گیا سارا. بھئی آپ کی حکومت آئی تھی، چینج کر دیتے اس کو. تب کیوں وہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ وہ بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی، اور اس لیے کرپشن بھی کم نہیں ہو رہی تھی. 20 سال سے بیٹھی ہے. جب تک آپ بڑے لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، کوئی دنیا کے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، اور وہ ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا. حضرت علی کا بالکل ٹھیک کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا. دیکھ لیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، خوشحالی دیکھیں وہاں. اور ہم جو اپنے آپ کو مانتے ہیں اس عظیم شخصیت کی امت، ہمارا حال دیکھ لیں. اور ہمارا ہی نہیں، اور دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا حالات ہیں آج کل. اسپیکر صاحب، جو دوسرا، جو آج سے اتنی دیر پہلے جب ہم نے یہ پارٹی شروع کی تھی تو ہم نے جو انسانیت اور انصاف کا رکھا تھا، وہ اس لیے تھا کہ جب تک یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا انصافی کی. یہ جو قبضہ گروپ ہے، یہ سمٹمز ہیں جس ملک میں انصاف نہیں ہے. کیوں نہیں اسکینڈینیویا کے اندر قبضہ گروپ، کیوں نہیں زمینوں کے قبضے کر رہے وہاں؟ کیونکہ ان کی پشت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جب اوپر سے کرپشن تو اوپر سے نیچے آتی ہے. جب آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایک نون قبضہ، ابھی لاہور میں نون قبضہ گروپ، اس کی جا کے جب اس کا جو قبضہ جو سرکاری زمین پہ اس نے کیا ہوتا وہ چھڑوایا، تو کہا گیا جی کہ یہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھئی آپ کے پاس لینڈ ریکارڈز ہیں، آپ جائیں عدالتوں کے پاس، عدالتیں تو آزاد ہیں. اب یہاں کون عمران خان ٹیلی فون کر رہے جی کہ آپ یہ رد دیں؟ ہمیں کون؟ سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ آزاد ہے آج. کوئی کہہ سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آزاد نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے؟ سو سارے آزاد ہیں. سو اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے پوٹینشل پہ پہنچنا ہے، یہ جنگ اس قوم نے جیتنی ہے. طاقتور لوگوں کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، اچھا. اور تیسری چیز، یہ میرا آخری پوائنٹ ہے، خودداری. اسپیکر صاحب، جب سے پاکستان بنا، ہمارے اندر ایک بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا لیڈر عظیم تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا. واہ واہ. اور جو ہمارے جس کی ہم امت ہے،
میں صرف ایک چھوٹی سی چیز نریٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی خواب تھی پاکستان. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا تھا, ہم نے کیا بننا تھا. اسپیکر صاحب, جب مدینہ پہنچے, مدینہ میں پہلی 625 میں پہلی جنگ بدر ہوئی, 313 لڑنے والے, مشکل سے سروائیو کیا جنگ احد اور جنگ خندق میں. اس کے بعد 628 اور 629 دو خط لکھے انہوں نے. ایک بیزنٹائن ایمپائر کا جو سیزر تھا اس وقت, ہرکلیس, اس کو لکھا. دوسرا جو پرشین ایمپائر اگلے سال لکھا, جو کہ پرشین ایمپرر تھا. دو سپر پاورز تھی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر آپ اس پیغام پہ چلیں گے یہ آپ کی بہتری ہے. آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں, انہوں نے کیا ہمارے لیے کیا اس سے سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا, چاہے وہ رومن ایمپرر ہو اور چاہے وہ پرشین ایمپرر ہو. اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپائرز تھے, سپر پاورز تھی, وہ دیکھتے تھے یار وہ دیکھیں یہ تو آج تو ماڈرن ڈے ہے, ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی. تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولیپس کر گئے. دیکھیں جو لا الہ الا اللہ ہے نا, وہ انسان میں غیرت دیتا ہے, اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے, نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے. اسپیکر صاحب, میں آج جو ایک پیریڈ, میں تب ادھر بیٹھتا تھا اسمبلی میں, ان لوگوں کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا ادھر, اپوزیشن میں تھا, پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ. تو ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا. میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا, اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے. تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر. میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری, تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے. القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے, ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں, ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں. وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے, میری قوم سیکھے. قوم, ایک انسان, ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ جو ہم نے حماقت کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو, کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں, وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی جب وہاں فیصلے کیے گئے, فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے. لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے, کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا, ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے, اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں مدد کریں, دہشت گردی ہوئی تھی, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد, کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. $150 ارب اپنے ملک سے, اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی. انویسٹر نے کہا نا پاکستان, یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے.
ایک टॉमी फ्रैंक्स उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा. उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम. वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए. लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए. अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे देकर लोगों को भिजवाया. किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया. और यहां रुकी नहीं बात. कबायली इलाके में जी वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया. अलकायदा तोरा बोरा के बाद आ गए. ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में. हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में. चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में. अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए. उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की. वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया. मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया. यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है. वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था. हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है. अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है. अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से. दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं. मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है. स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की. जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी. एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर. उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं. वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है. वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है.
ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا, ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا, ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو. ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں, جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک, آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے, اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں. اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی. اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے. جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں, جتنی ذلت اوورسیز پاکستانیوں کو, لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے, ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے. اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئی, ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی, انلائٹنڈ ماڈریشن. ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں. اور ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن. اچھا, اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے. لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی. لوگوں نے کیا کہا جی, ساروں نے سوٹ شوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی. ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے, جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں, پھر اردو شروع کرتا تھا. یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھ کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہو گئی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں. اور اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ دیکھیں, میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی, 70,000 لوگ ہمارے گئے, $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا, کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے ایکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا, دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر, افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا, وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا, الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا, کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں, ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. شکر ہے اب آ گئے ہیں. لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے.
کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی، چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں، چاہے روسیوں کا دیکھ لیں، سوویٹس کا، اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں تھا۔ ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے، ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے، ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا، اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے۔ اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں۔ اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ۔ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ لائیں سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سولوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں، میں ان کے افغانستان بھی گیا، ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا، میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو، ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں، ہماری ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان کے ساتھ، ریلوے ہم بن رہے ہیں، ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں۔ ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں، جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ اب اسپیکر صاحب، اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو، سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز، ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی۔ آج 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج 11 مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے، وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پہ، اور ہمیں انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی۔ آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں، جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے، یعنی کہ ہماری جیسے امپورٹس بڑھتی جائیں گی، اکانومی گرو کرتی جائے گی، تو پریشر آنا ہے ہمارے روپے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر۔ تو شارٹ ٹرم کے اندر میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں آپ باہر چلے جائیں، اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے آج بڑی ایک تکلیف دہ آج میں نے سٹوری پڑھی، کینیڈا کے اندر ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی، ان کا جو انتہا پسند تھا اس نے گاڑی چڑھا دی۔ اب کل میں نے پڑھا اخبار میں کہ 30-32 سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے، وہ اس کی آج بیان تھا، اس کو چاقو مارا انہوں نے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہی ریسسٹ، یہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں، تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا، اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو۔ تو یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکریاں یہاں نہیں دے سکے، آپ کو باہر جانا پڑا، اور آپ وہاں
کام بھی اچھا کر رہے ہیں, کئی بڑے ایکسل کر چکے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو, کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں. اس لیے کاشف اس لڑکے کا نام تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز, اب ہم پاکستان صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں, بزنسز کھولیں. ہم اب پوری طرح, میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکاوٹیں دور کریں آپ کے لیے, ریگولیشنز کام کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, تاکہ آپ آئیں بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں. کیونکہ یہ جو شارٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد فورن انویسٹمنٹ بھی ہے, ہماری ایکسپورٹس. مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس کے اندر اب رائٹ جو اوپر گئی ہیں, تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پہ نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا. اور اس کے بعد میں اپنی قوم سے, اب میں یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے, یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے, سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے. یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل, لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے. جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو. آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. یہ وہ ملک ہے, اور میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں. شوکت حرم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, 2 ہاسپٹل بن چکے, تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہاسپٹل, سب کے لیے پیسے دیتے ہیں. اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب, جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے, مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ 22 کروڑ لوگوں کا؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم سے کیسے کر سکتے ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ ابھی میرے سارے ایم این ایز باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس لے کے, کم از کم کو 500 ارب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیے, جی یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو. تو کیسے بنائیں جب پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اور پیسے تب آئیں گے جب آپ ٹیکس دیں گے یہ لوگ. میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے, اور ہاؤس اور اس میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کام کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی. لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں, جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, تو ٹیکس, یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم اب پورا, میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے, سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں ہراسمنٹ کا جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں, ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں, تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں, جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے.
خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ ہمارا ٹارگٹ سٹف ہے. ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں, 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل, ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی ایف بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی, جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا, ابھی بھی ہم IMF پروگرام میں ہیں, انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور GST لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے, تو لوگ تکلیف میں جائیں گے. تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کہ ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے. میں آج اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی. پیلٹ گنز کا استعمال, لوگوں کو اٹھا لینا, ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ BJP کی حکومت آئی ہے, یہ جو RSS کا ایجنڈا ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا. لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں, ان کو ڈرایا دھمکایا, لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے, ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ سٹینڈ وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں, ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح وہ باہر جاتی ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز, کسی قسم کی جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی, جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہیں وہ واپس نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے کی طرف سے کی گئی غیر معمولی محنت کی تعریف کرتا ہوں. میرے سٹاف نے انتک محنت سے بجٹ پر 69 گھنٹے طویل ترین جنرل ڈسکشن کو ممکن بنایا. بجٹ کی منظوری کی مراحل میں آج کے دن کو شامل کرتے ہوئے تقریباً 100 گھنٹے کا اجلاس کو یقینی بنا. 100 آورز ہم نے اجلاس چلایا. اس کاوش کے اعتراف میں اسمبلی ملازمین کے لیے ریکویسٹ کروں گا فائنانس منسٹر صاحب سے, جو 2019 میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا, تو کائنڈلی 2019 کی اس پہ آپ اس کو بھی دے دیں. جی تھینک یو. فائنانس منسٹر صاحب پلیز. جی سر, میں فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں جی کہ ہم نے جو میری جو ہے اتھارٹی اس کے تحت ایک آنریریم ہے, لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ 2 اور آنریریم دیے جائیں تاکہ 3 آنریریمز ہوں آپ کے پوری اسمبلی وغیرہ کے لیے اور پارلیمنٹری پارٹی کے لیے. تو پرائم منسٹر کی اپروول انشاءاللہ مل جائے گی. پرائم منسٹر صاحب. اسپیکر صاحب, میں ایک پرائم منسٹر ہوں, بادشاہ نہیں ہوں. مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کے پاس پیسے میں گنجائش ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں جو فائنانس منسٹر کہتا ہے میں ایکسیپٹ. تھینک یو جی. تھینک یو.
تھینک یو دے دیں جی فائنانس منسٹر صاحب پلیز. جی بالکل میں نے تو کہا میں تو ریکمینڈ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ 3 آنریریمز ہم نے جو دینے ہیں سب کو آپ کے پورے پارلیمنٹ کو ان کے ورکرز کو اور پارلیمنٹری پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کو 3 اور میں پرائم منسٹر صاحب سے ان کی اپروول کو لے لوں گا. تھینک یو جی. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Monday, the 7th June 2021, on the conclusion of its business. President Dr. Arif Alvi.